अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जानें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है बेबसीरत, और ये उसका लास्ट पार्ट है। तो चलें शुरू करते हैं। ज़मानतों की मंजूरी के तकरीबन 2 माह बाद केस की इब्तदाई समाअत शुरू हुई। अदालत को ये फैसला करना था कि दोनों में से असल मुजरिम कौन है। मैंने इस्तिग़ासा की तरफ से जिन गवाहों के नाम अदालत में पेश किए थे उन गवाहों में 2 डॉक्टर, 2 जाजी के घरेलू मुलाजिम, खुर्शीद शेरवानी, अव्वल ख़ान और बेगम शेरवानी शामिल थे। मैं उन गवाहों के बयानात और उन पर चिरा के ज़िक्र से आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अगर मैं तफसील में पढ़ गया तो आपको 15-20 सफ़े मज़ीद पढ़ना पड़ जाएंगे। गवाहों के बयानात सालिया नजमुद्दीन को मुजरिम साबित कर रहे थे। ख़ुद मकतूला का अपना हल्फिया बयान अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद था। फिर अव्वल ख़ान की गवाही बहुत अहम थी। उसकी गवाही से सरवत का कत्ल अम्द की हद को पहुँचता था। किसी एक गवाह ने भी एजाज़ के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया था। जहाँ तक सालिया नजमुद्दीन का ताल्लुक़ था, वो बड़े तमतराक से अदालत में आती थी और अपने भतीजे के साथ कटहरे में खड़े होकर अदालत की कार्रवाई सुनती थी। उसकी तेज़ी और तुंदी में कोई फ़र्क नहीं आया था। 2-3 मरतबा उसने अदालत से बाहर गवाहों को धमकियाँ दी थीं और उनकी बेइज्जती कर दी थी। उसने सहते जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि सरवत एक नीच ख़ानदान की लड़की थी और उसने उसके भतीजे की दौलत हथियाने के लिए उससे शादी की थी। बकौल उसके दोनों मियाँ बीवी सुबह शाम आपस में लड़ते रहते थे। वकूए वाले रोज़ जाजी मुश्तइल हो गया था और उसने रिवॉल्वर निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। उसने जाजी के इब्तदाई बयान का ख़ास तौर पर जिक्र किया था। वकील सफ़ाई ने सालिया नजमुद्दीन के मौक़िफ़ को नुमायाँ करने के लिए चंद सवालात किए। इसके बाद मैं जिरा के लिए आगे आया। मैं अगरचा इस्तिग़ासा का वकील था मगर एजाज़ की वरीयत भी मेरे मद्देनज़र थी। बेगम नजमुद्दीन, मैंने पहला सवाल किया, क्या ये सही है कि वकूए के वक्त आप मकतूला के करीब मौजूद थी? हाँ, मैं उस वक्त घर में ही मौजूद थी, उसने जवाब दिया। मकतूला के करीब होना और घर में होना 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप वकूए के वक्त कमरा वारदात में मौजूद थी? हाँ, मैं उस कमरे में मौजूद थी। बेगम नजमुद्दीन, आपने पुलिस को जो पहला बयान दिया था उसमें कहा था कि वारदात के वक्त आप बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ी अपने एक पड़ोसी खुर्शीद शेरवानी से बातें कर रही थी। इन दोनों में से कौन सी बात सच्ची है? मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही लिख लिया होगा। क्या ये सही है कि आप मकतूला सरवत से नफ़रत करती थी और उसे पसंद नहीं करती थी? नीच और घटिया ज़हनियत के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। बेगम साहिबा, क्या ये सही है कि इस नफ़रत की वजह से आपकी सरवत के साथ अक्सर लड़ाई रहती थी? जिस शख्स को महज़्ज़ब घरानों का तजर्बा ना हो वो ख़ुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। मजिस्ट्रेट ने नरमी से कहा, बेगम नजमुद्दीन, आप सवाल को समझकर हाँ या ना में जवाब देने की कोशिश करें। बेगम साहिबा, आपके जवाब से ये अंदाज़ा होता है कि मकतूला आपसे अक्सर लड़ती रहती थी। मैंने कहा, ये बताएं कि क्या आपके भतीजे ने आपके मशवरे से मकतूला सरवत के साथ शादी की थी? जी नहीं, जाजी ने चोरी छुपे शादी की थी। मैं ऐसी बेजोड़ शादी की कभी इजाज़त ना देती। उन दिनों आप अपने भतीजे एजाज़ के बंगले में मुकीम थी जबकि आपका अपना घर मौजूद था। इसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ, इसकी ख़ास वजह थी, उसने तीखे लहजे में जवाब दिया। मेरे भाई और भावज की वफ़ात के बाद जाजी अकेला रह गया था और उसे किसी सरपरस्त की ज़रूरत थी। हम उसकी दिलजोई के लिए उसके पास रह रहे थे। बेगम साहिबा, क्या ये सही है कि आप मकतूला सरवत को तलाक दिलवाना चाहती थी? ये मैं नहीं, एजाज़ चाहता था। अगर वो ऐसा चाहता था तो उसने तलाक क्यों नहीं दी? इसका जवाब तो एजाज़ ही बेहतर दे सकता है। मेरा ख़्याल है कि उसने तलाक देने के बजाय उसे कत्ल कर देना ज़्यादा बेहतर समझा होगा ताकि हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बेगम साहिबा, क्या आप अपनी बेटी सुंबल की शादी एजाज़ से करना चाहती थी? मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है, उसे एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बेगम साहिबा, आपने इस अदालत के बरामदे में एजाज़ के बूढ़े ससुर साबिर अली के मुंह पर थप्पड़ मारा था।
اس تھپڑ کے نتیجے میں صابر علی کی ٹوپی سر سے اتر کر زمین پر گر گئی تھی۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، وکیل صفائی نے کہا۔ اس معاملے کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب، مجھے اپنی بات تو پوری کر لینے دیں، میں نے کہا۔ اس واقعے کے ذکر سے میں عدالت کے علم میں 2 باتیں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ ملزمہ مقتولہ اور اس کے خاندان سے نفرت کرتی تھی، اور دوسری یہ کہ ملزمہ احساس برتری کا شکار ہے اور غصے کے عالم میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجسٹریٹ نے وکیل صفائی سے کہا، آپ توقف کریں اور بیگ صاحب کو اپنی بات پوری کر لینے دیں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت برآمدے میں میرے اور پولیس کے آدمیوں کے علاوہ درجن بھر افراد موجود تھے۔ آپ نے تھپڑ مارنے کے بعد صابر علی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اب ہمارے گھر کا رخ نہ کرے، اس دفعہ وہ زندہ واپس نہیں جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صابر علی اپنی ٹوپی اٹھا کر خاموشی سے ایک طرف چلا گیا تھا۔ کیا آپ کی دھمکی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ مقتولہ کی موت کی خواہش مند تھی؟ اس نے بڑے غصے سے جواب دیا، میں تو آپ کی موت کی بھی خواہش مند ہوں، ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی، ملزمہ کی یہ دھمکی ریکارڈ پر لائی جائے۔ میں نے مجسٹریٹ سے کہا، آپ اول خان کا بیان سن چکے ہیں۔ ملزمہ پیشہ ور مجرموں کی خدمات حاصل کرنے میں ماہر معلوم ہوتی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار ملزمہ ہوگی۔ عدالت میں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اعجاز اور ثروت صبح شام آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن گواہوں کے بیانات سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اعجاز نے صرف اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کا اپنی بیوی سے کبھی کبھار جھگڑا ہو جاتا تھا، جو کہ ایک نارمل سی بات ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اصل جھگڑا آپ کے اور مقتولہ کے درمیان تھا؟ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ مقتولہ کے ساتھ شدید اختلافات کے باوجود اس کے گھر میں رہنے پر کیوں مصر تھی؟ وہ نہ اس کا گھر تھا اور نہ اس کے باپ کا۔ اس نے چڑھ کر جواب دیا، وہ میرے بھائی کا بنگلہ ہے، میں جب چاہوں وہاں رہ سکتی ہوں۔ محترمہ، آپ اور آپ کا بھتیجا اعجاز ایک ساتھ ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ اعجاز آپ سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس روز میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ہم گیٹ پر پہنچے تو چوکیدار نے یہ کہتے ہوئے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا کہ آپ نے اسے منع کر رکھا ہے۔ اس پر اعجاز کو دیوار پھاند کر گیٹ کھولنا پڑا۔ پھر جب اس نے چند معزز پڑوسیوں کے سامنے چوکیدار کو سرزنش کی تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ اعجاز کے بنگلے پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتی تھی؟ وکیل صفائی نے کہا، جناب والا، فاضل وکیل کی بات سچ نہیں ہے، کیونکہ میری موکلہ اس وقت جیل میں تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ اس نے چوکیدار کو گیٹ نہ کھولنے کا حکم دے رکھا تھا خلاف حقیقت اور بہتان ہے۔ جناب عالی، جیل سے حکم بھجوانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، ملزمہ کے شوہر ہر دوسرے تیسرے روز اس سے ملنے جیل جاتے تھے، وہ ان کی معرفت اپنے ملازموں کے لیے احکامات بھجوا سکتی تھی۔ میں نے چوکیدار کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، صالحہ نجم الدین نے کہا۔ محترمہ صالحہ نجم الدین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ جیل سے رہا ہو کر بنگلے پر پہنچی تو اسی چوکیدار نے یہ کہتے ہوئے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا کہ صاحبہ خانہ نے اسے ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بنگلے کے ملازمین آپ کا سامان نکال کر گیٹ کے پاس رکھ رہے تھے۔ آپ کے خیال میں یہ کس بات کا رد عمل تھا؟ میرے پاس آپ کے فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی شیطان نے جازی کو بہکا دیا ہوگا۔ یہ وہ اہم سوالات تھے جو میں نے جرح کے دوران ہی صالحہ نجم الدین پر کیے تھے۔ دیگر سوالات کو میں طوالت کے خیال سے چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد مقدمے کی کارروائی اگلی پیشی تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ اگلی 2 پیشیوں پر صفائی کے چند گواہ پیش ہوئے، لیکن ان میں موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ یہ گواہ صالحہ نجم الدین کے رشتہ دار اور زیر اثر ملنے والے تھے۔ ان کے بیانات کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ اعجاز اور اس کی بیوی میں شدید اختلافات پائے جاتے تھے اور یہ اختلافات ثروت کے قتل پر منتج ہوئے تھے۔ آخری پیشی پر عدالت نے ہمیں اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کرنے کے لیے کہا۔ اس روز عدالت میں صالحہ بیگم اور اعجاز کے کئی رشتہ دار موجود تھے۔ چند اخباری نمائندے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، واقعات اور شواہد کی روشنی میں پورا کیس روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس قتل کا محرک کیا ہے۔
اور اس سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ ثروت ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور اس کی اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ اس وقت عدالت کے سامنے دو ملزم ہیں، دونوں پر قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ پوری کارروائی کے دوران یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ ثروت کا قتل دونوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، لہٰذا ہم دونوں کی پوزیشن کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ جناب علی، پہلے ہم ملزم جازی کو لیتے ہیں۔ مقتولہ اس کی بیوی تھی اور دونوں نے واردات سے 6 ماہ قبل شادی کی تھی۔ مقتولہ کی موت سے ملزم اعجاز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ مالی اور نہ حالی۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ملزم اعجاز شادی کے 6 ماہ بعد شدید اختلافات کی وجہ سے اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا تو اس کے سامنے آسان اور سیدھا راستہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اسے طلاق دے کر یا ویسے ہی اپنے گھر سے نکال سکتا تھا۔ مقتولہ ثروت اپنی کمزور خاندانی حیثیت کی وجہ سے اس معاملے میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا ملزم اعجاز کو اتنا خطرناک راستہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو کسی گواہ نے اور نہ مقتولہ نے بستر مرگ سے ملزم اعجاز پر فائرنگ کا الزام عائد کیا۔ صفائی کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مقتولہ نے محض انتقامی جذبے کے تحت صالحہ بیگم پر فائرنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ جناب والا، سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے، اور جو شخص زندگی چھینتا ہے انتقام کا پہلا ہدف وہ ہوتا ہے۔ مقتولہ اگر چاہتی تو دونوں پر گٹھ جوڑ کا الزام عائد کر سکتی تھی، مگر اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا۔ ان دلائل کی روح سے ملزم اعجاز کی پوزیشن شبہ سے بالا تر نظر آتی ہے۔ اب میں ملزمہ صالحہ نجم الدین کو لیتا ہوں۔ جیسا کہ اس عدالت کے علم میں ہے کہ ملزم اعجاز ایک وسیع جائیداد کا تنہا مالک ہے۔ اس کے والدین کی ناگہانی موت کے بعد ملزمہ نے اس کی جائیداد اور کاروبار کو اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ اعجاز اس کی بیٹی سنبل سے شادی کر لے تاکہ گھر کی جائیداد گھر میں رہے، لیکن جب ملزم اعجاز نے چوری چھپے شادی کر لی تو ملزمہ صالحہ بیگم پریشان ہو گئی، گویا سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اعجاز ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا اور اپنی آنٹی صالحہ سے بہت ڈرتا تھا۔ جناب عالی، ملزمہ نے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے بھتیجے اور اس کی بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ملزم اعجاز اپنے بیان میں بتا چکا ہے، ملزمہ صالحہ بیگم یہ چاہتی تھیں کہ وہ مقتولہ ثروت کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے شادی کر لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد ملزمہ کے پاس ایک ہی راستہ کھلا رہ جاتا تھا، یعنی ثروت کا قتل۔ جناب عالی، یہ ہے اس واردات قتل کا محرک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شواہد کی روشنی میں ملزمہ کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ تو جناب عالی، سب سے پہلی شہادت مقتولہ کی اپنی شہادت ہے۔ اس نے پولیس اور ڈاکٹروں کے سامنے یہ بیان دیا کہ اس پر ملزمہ صالحہ بیگم نے ریوالور کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ دوسری شہادت ملزمہ کے 2 ملازموں کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صالحہ بیگم کو مقتولہ پر فائرنگ کرتے دیکھا تھا۔ تیسری شہادت ملزم اعجاز کی ہے، اس نے بھی اپنی آنکھوں سے آنٹی صالحہ کو مقتولہ پر فائرنگ کرتے دیکھا تھا۔ چوتھی شہادت اول خان کی ہے، جس کو ملزمہ نے مقتولہ کو ختم کرنے کے لیے 10,000 روپے کی پیشکش کی تھی۔ پانچویں شہادت صابر علی کی ہے، جس کے منہ پر ملزمہ نے تھپڑ مارا تھا اور کھلے عام یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی بیٹی نے بنگلے میں قدم رکھا تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گی۔ چھٹی شہادت میری اپنی ہے، جسے ملزمہ نے آپ کے سامنے دھمکی دی تھی۔ جناب عالی، آلہ قتل برآمد ہو چکا ہے اور کسی تیسرے شخص پر شبہ نہیں کیا گیا۔ جناب عالی، ان شواہد کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ثروت اعجاز کے قتل کی ذمہ داری پوری طرح ملزمہ صالحہ نجم الدین پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم اعجاز کو باعزت بری کیا جائے اور ملزمہ صالحہ بیگم پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت باقاعدہ کارروائی کی جائے۔ وکیل صفائی نے اپنے دلائل میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ واردات ایک اتفاقی حادثہ تھا جس کی ذمہ داری ملزم اعجاز پر عائد ہوتی ہے۔ اس نے خورشید شیروانی کے بیان اور ملزم کے ابتدائی اقبال جرم کا خاص طور پر ذکر کیا، لیکن شہادتوں کی عدم موجودگی میں اس کے دلائل عدالت کو متاثر نہ کر سکے۔ اگلی پیشی پر عدالت نے اعجاز کو بری کر دیا اور صالحہ نجم الدین کو ملزمہ قرار دیتے ہوئے کیس سیشن عدالت کے سپرد کر دیا۔ یہ کیس ہنوز زیر سماعت ہے اور یوں اعجاز عرف جازی اس قتل کے مقدمے سے بری ہو گیا۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔